अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले कोरोना के हवाले से हम आपको एक दफ़ा फिर ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है। आप सबके सामने है सोशल मीडिया पर जो कि भारत में हमारे हमसाए मुल्क में हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर हमने एहतियात ना की तो ये हमारे लिए काबू करना कोरोना वायरस को बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये सूरत हाल आ गई है कि हम SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे और मजबूरन हुकूमत को फौज को बुलाना पड़ा और अब इस वक्त 16 शहरों में फौज जो है वो तैनात कर दी गई है, जो वो यकीनी बना रही है कि अवाम जो है SOPs पर अमल करें। लेकिन नाज़रीन, ये अवाम को किसी के कहने पर या डंडे के जोर पर अमल कराने से कोई फायदा नहीं होता जब तक हम खुद रियलाइज ना करें कि ये मामला कितना सीरियस और गंभीर है, हमें इसमें कितनी एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह नंबर बढ़ता जाएगा उस तरह हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो श्रिंक होती जाएंगी, वो तंग होती जाएंगी और फिर खुदा ना खास्ता वो सूरत हाल ना बन जाए कि ना हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज हो, ना हमारे पास ऑक्सीजन हो। और जिस तरह कि आपको मालूम है वैक्सीनेशन हो तो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ भी एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई हतमी वो नहीं है कि जी बस आप वैक्सीनेशन हो गई है तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं हो सकता। इसमें भी एहतियात करने की ज़रूरत है। यकीनन ये वैक्सीनेशन आपके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करती है, लेकिन इसके बावजूद आप सबको एहतियात करनी है। फौज आ चुकी हुई है और ये बाकायदा तौर पर शेख रशीद साहब ने फिर इसका ऐलान भी कर दिया, नोटिफिकेशन भी हो गया। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी बताया कि 16 शहरों में इस वक्त जो है फौज वो तैनात हो गई है और वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग SOPs पर अमल करें। लेकिन एक दफ़ा फिर वही बात करनी है, यकीनन हम अल्लाह तवक्कल कौम है, हमारा ईमान है कि हमें अल्लाह ताला इस वबाई मर्ज से बचा के रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात जो है, एहतियात के अलावा कोई भी चारा नहीं है। और वही सिंपल SOPs जो हैं, आप सबको मालूम है कि 6 फुट का फासला रखें, हजूम में ना जाएं, हजूम इकट्ठा ना होने दें और अपने हाथ बार बार धोएं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके ख़ानदान के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ये सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन हम तवक्को ये करते हैं कि अब आवाम को कम से कम इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि ये जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की, ये पहली 2 लहरों से ज़्यादा मुज़िर और ख़तरनाक है। इसमें एहतियात करनी है। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुल्तान का दौरा किया, जहाँ पे वहाँ उन्होंने किसान कार्ड का इजरा किया, किसानों को कार्ड दिए और अब उनका ये कहना है कि वो खुद ज़राअत को बाकायदा तौर पर ज़ाती तौर पर मॉनिटर करेंगे। और उन्होंने वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब की भी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जनाब उस्मान बुज़दार साहब से अच्छा वज़ीर आला उनको नहीं मिल सकता था। और उन्होंने कहा कि लोग जो है उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो नहीं देख पा रहे कि उस्मान बुज़दार साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यौम तासीस थी, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो अपनी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौशी इंडिकेटर्स, इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं और आइंदा 2.5 साल में वो तमाम मामलात पर खुद नज़र रखेंगे और वो देखेंगे कि ये पाकिस्तान जो आज उनके ख्याल में 2.5 साल बाद जो बेहतरी की तक पहुंचा है, उसमें मज़ीद बेहतरी लेकर कैसे आनी है और वो इसको खुद मॉनिटर करेंगे। नाज़रीन, ये तमाम मामला तो यकीनन है ही हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब IMF के एजेंडे पर चल रहे हैं और जो 8 रुपए फी यूनिट पर जो बिजली के बिल जलाने पर तैयार हो गए थे, वो अब खुद 21 रुपए फी यूनिट आवाम को बिजली मुहैया कर रहे हैं और 700 अरब रुपए का डाका कौम की जेब पर डाला जाएगा। और ये क्योंकि कल यौम तासीस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तारीफ़ की तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स की, लेकिन ये अपोजिशन का ख्याल है कि इस वक्त जो हालात हैं जिसमें कौम इस वक्त ज़िंदा है वो बहुत ही परेशान कुन है, ख़ासतौर पर महंगाई का
جو مسئلہ ہے اس پر شاید حکومت ابھی تک اس طرح قابو نہیں پا رہی جس طرح اس کو قابو کر لینا چاہیے تھا مہنگائی کے جن کو۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اجلاس کیا پی ڈی ایم کا، اس میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں تھی، اور انہوں نے اس کے بعد پھر پریس ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ عید کے بعد بہت زور و شور سے وہ نکلیں گے اور اس حکومت کو ہٹائیں گے، اور ان کے خیال میں سب سے جو ایک ہی حل ہے جو اس تمام معاملات کا جو صورتحال کا حل ہے وہ یہی ہے کہ فوری طور پر آزاد اور منصفانہ انتخابات کروائے جائیں۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے اور ہم کسی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہیں۔ موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے تاکہ یہ اور زیادہ ایکسپوز ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات اور، کل جہانگیر خان ترین صاحب کے حمایتی ایم این ایز اور ایم پی ایز پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملیں گے۔ گزشتہ ہفتے ایک اجلاس ہوا تھا جو کہ پرائم منسٹر کی زیر صدارت، جس میں ترجمان تھے اور باقی اہم پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز تھے۔ اس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہمیں یقیناً اگر کوئی کنسرنز ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو ان کو سننا چاہیے، اور اسی بات کے تسلسل میں کل جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کی صدارت میں ایم این ایز ہوں گے، تقریباً 11 ایم این ایز اور 22 ایم پی ایز کہا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ کل پرائم منسٹر سے ملیں گے، جو جہانگیر خان ترین صاحب کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ پرائم منسٹر تک پہنچائیں گے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے غزالہ کیفی صاحبہ نے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کی۔ غزالہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ؟ Can you hear me? آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی، بہت بہت شکریہ غزالہ کیفی صاحبہ آپ کا۔ راحیلہ خادم حسین صاحبہ، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور سید حسن مرتضیٰ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، مجھے ابھی جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں۔ پہلے تو ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیا جائے جو کہ آج عمران خان صاحب نے بات کی، پہلے یوم تاسیس پر جو انہوں نے بات کی وہ ذرا سن لیں کہ اس میں ان کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت کی پچھلے 2.5 سال کی کارکردگی کیسی رہی۔ جی، راحیلہ خادم حسین صاحبہ، پرائم منسٹر نے اپنے 2.5 سال کا مختصر سا جائزہ جو ہم نے آپ کو سنوایا، آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے اپنی ناکامی کا جشن مناتے ہوئے دنیا میں کبھی ایسے پرائم منسٹر کو نہیں دیکھا گیا، کبھی کسی ایسے لیڈر کو نہیں دیکھا گیا جو اتنی جشن کے ساتھ آ کے اپنی ناکامی کو فخری انداز سے بتائے۔ اور کس بات کا یہ فخر بتا رہے تھے؟ یہ جانتے ہیں کہ تن سے خالی عوام گھوم رہی ہے اور جناب پیٹ سے بھوکے عوام ہے، کسان رو رہا ہے، اسٹوڈنٹس رو رہے ہیں، عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پیسے دینے کو بل نہیں ہے، بچوں کے اسکولوں کے لیے فیس نہیں ہے، نہ جانے معیشت کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ پاکستان کے انڈیکیٹرز دیکھیں، 0 پر چلے گئے، مائنس میں جا رہے ہیں آپ لوگ، اور وہ فخریہ طور پر بتا رہے کہ جناب میرے یہ 2.5 سال بڑے ہی عالی شان گزرے۔ یقیناً آپ اکیلے کے ضرور گزرے ہوں گے، لیکن آپ ذرا یہ جو لبادہ آپ نے مصنوعی سا اوڑھ رکھا ہے جناب، اس کو اتارے اور دیکھیں عوام کس طرح ہو رہی ہے۔ آپ کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، کہاں ڈیولپمنٹ ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں، جس وزیر اعلیٰ کی یہ تعریف کر رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی لاہور میں اتنا بڑا خون خرابہ ہو گیا، وہ غائب تھے۔ لاہور میں کرونا اتنی شدت اختیار کر گیا ہے، خوفناک صورتحال میں چلا گیا ہے، وہ غائب ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے ایسے ڈیولپمنٹ کے ان کے کام تھے جس کے اوپر فخریہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے یوم تاسیس کے اوپر نیشنل ٹی وی کے اوپر تقاریر فرمائی ہیں۔ کوئی ایک تو ایسا راحیلہ صاحبہ، احساس کارڈ، ہیلتھ کارڈ، آج کسان کارڈ، یقیناً یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ کم از کم تھوڑی سی تعریف تو بنتی۔ ضمیر صاحب، یہ تمام پچھلی حکومت کے آئیڈیاز ہیں، انہی کے انیشیٹو سے جو انہوں نے آگے سے فالو کر کے اپنے ناموں کی جعلی اس کے اوپر نمبر پلیٹیں لگا کر اپنے نام چھاپ کر اس کو جناب نئے انداز میں انہوں نے پیش کر دیا۔ کون سا ان میں سے ایسا انیشیٹو ہے جناب جو پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا ہوا؟ مجھے یہ بتائیے کیا عوام کو کھانے کو مل رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کیا عوام خوشحال ہو گئی؟ آپ تب اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر خوش ہوں جب آپ کی عوام ترقی کر رہی ہو، جب پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہو، امیر تر ہوتا چلا گیا اور جو غریب ہے وہ جناب وہ غریب سے غریب تر ہو گیا۔
यहाँ खाने को रोटी नहीं है ज़मीर साहब। और मेरा प्राइम मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जनाब यहाँ पर फखरिया खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे 2.5 साल शानदार जो मैंने गुजारे वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन है। यकीनन वो इनकी जिंदगी का जरूर बेहतरीन होंगे, क्योंकि इनकी तनख्वाह तो 17 लाख से ऊपर है, जो 15,000 रुपए में उसका जरा बजट बना के दिखाते। कौन सा ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने ऐसा लिया जिससे अवाम की हालत में बेहतरी आ गई हो? चलें, लेकिन मैक्रो इंडिकेटर्स जिसमें वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, उन्होंने ट्रेड डेफिसिट की बात की, फिर जो तरसीलात ज़र यानी कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें इजाफा हुआ और रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। कम से कम ये बताइए ज़मीर साहब, वो जो इंडिकेटर्स की खुद ही बता रहे हैं, खुद से ही नंबर्स बनाकर ये अवाम को जरूर पेश कर देते हैं। नहीं, वो तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मेरी बात सुने, अगर इसके अंदर कोई बेहतरी आई होती तो आज आपको अवाम की सूरत हाल ये नजर ना आ रही होती। महंगाई का एक मामला है यकीनन जिससे अवाम डायरेक्टली इफेक्ट होती है। कोई खुशहाली आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाती। सही, ऐसे आप सर्विस करा ले, झूठे बना ले, गजाला कैफी साहिबा खड़े कर ले, मीनार खड़े कर ले, फर्क नहीं पड़ता। गजाला कैफी साहिबा, कुछ चीजें तो मैंने गिनवा दी हैं आपको कि जी ये चीजें हुई हैं जिससे मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि अवाम की जो हालत है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, वो उसी तरह परेशान है, महंगाई का बोझ है और ख़ास तौर पे अब कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल बन रही है उसमें ज़्यादा परेशानी बन रही है। देखिए, एक तो ये राहिला साहिबा जैसी जो ख़वातीन है PMLN में शामिल, हाउस वाइफ्स टर्न पॉलिटिशियंस, जिन्हें ना किसी बात का पता है, दे आर जस्ट हियर फॉर अ प्रोपेगेंडा, और वो अच्छा कर लेती हैं क्योंकि घरेलू मामलात में गड़बड़ करके और फिर यहाँ पॉलिटिक्स में भी गड़बड़ कर रही। तो मेरे ख्याल में जो इन्होंने गुफ्तगू की है इसमें ना सर था ना पैर, और जो PMLN की 3 बार हुकूमत, 3 बारियां लेने के बाद जो गवर्नमेंट ने सेकेंड 2 जनरेशंस को नीचे लेके गए हैं और गुर्बत की लकीर से नीचे लेके गए, उसको बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता, भी किसी ने अच्छा भी नहीं लगता, मगर ये दोहराना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब सक्सेस की बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती। देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर जिसने एक दिन छुट्टी ना ली हो, कोई ईद की नमाज उसने लंदन में ना पढ़ी हो और उसको कोई इंटरेस्ट ना हो अपने मुल्क से बाहर जाकर अपने मुल्क के अवाम से दूर होकर किसी भी किस्म की सेलिब्रेशंस करने का, तो उसको हक है कि यौम तासीस वाले दिन तकरीर करें और बताएं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को फख्रिया तौर पे कह सकते हैं कि हम जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें आगे की तरफ लेके जा रहे हैं एज पाकिस्तानीज, और हमें किसी तरह से जी गजाला कैफी साहिबा, यकीनन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पर तो मैं भी एग्री करता हूँ कि जो मोटे मोटे मतलब फिगर्स होते हैं, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर फॉरेन रेमिटेंसेस, ये यकीनन पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जो कंसर्न है आवाम अभी तक क्यों बेचैन है, क्यों परेशानी की लहर उनके अंदर से नहीं निकल रही? अभी कोविड सिचुएशन इस कदर आउट ऑफ हैंड्स हुई है, मुसलसल इन लोगों, मरियम नवाज साहिबा से कहा गया कि देखिए आप लोग SOPs फॉलो कीजिए, जलसों को रोकिए, और जलसे जो है इन्होंने रोके नहीं, लोग अवाम उसका इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है, जो बीमारी बढ़ी है और उसकी जिम्मेदारी इन्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी इन्हीं के पास है कि इन्होंने लोगों को जमा करके पेंडेमिक के बीच में बीमारी को फैलाया है, और इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के साथ, इनको सिर्फ अपने में इंटरेस्ट है, अपनी पॉलिटिकल दुकान है वो चमकानी है और अपने आप को वहां लेके आना है जहां ये पहले थे तो ला नहीं सकते। सही गजाला कैफी साहिबा, यकीनन ऑपोजिशन लीडर्स की भी कोताही हो सकती है, उन्होंने जलसों से बात नहीं, लेकिन एक सेकंड, मेरा नाम गजाला सैफी है, नॉट कैफी, प्लीज करेक्ट दैट। गजाला कैफी मैं कह रहा हूँ जी, सैफी, आई एम सैफी, आई एम नॉट सैफी। ओके गजाला सैफी साहिबा, मैं ये कह रहा था कि अभी जो हालिया 2 हफ्ते में हमने देखा, खास तौर पर पंजाब में TLP को जिस तरीके से हैंडल किया गया, वो भी तो एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से इतना ज्यादा ये कोरोना फैला है, तो उसमें तो ऑपोजिशन लीडर्स का इतना कोई रोल नहीं था। जी, आप पिछले साल से लेके पिछले 6 मंथ्स तक
جس طرح سے انہوں نے جلسے کیے، باوجود یہ کہنے کے باوجود کہ یہاں پر پینڈیمک ہے اور پھیلے گی، آپ ایس او پیز کو فالو کریں، اتنا پیسہ ملک سے لوٹنے کے باوجود کہ عوام کو ایک ماسک نہیں مہیا کرا سکتے تھے جلسے کے دوران، اور اب یہ کہہ رہی ہیں بیٹھ کے کہ جی آپ 5 سال پورے کریں، کیونکہ اب آپ جو ہیں ہار چکے ہیں ہر طرح سے۔ اور غزالہ آپ سیفی صاحبہ، بالکل چلے میں اس بات پہ آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ یہ کرونا کا جو مسئلہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور ریزنز بھی ہوں گی، لیکن مہنگائی اور یہ تو پچھلے 2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر اس میں مطلب اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، بہت کم ٹائم کے لیے کم ہوتی ہیں چیزیں، اور پھر رمضان جیسے مبارک مہینے میں جس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا۔ میں بالکل ڈس ایگری کروں گی، یوٹیلیٹی سٹور پہ چینی کی قیمت 65 روپے ہے، ٹھیک ہے، اگر اور لوگ وہاں پہ بات عوام کریں، بھیکاریوں کی طرح 1-1 کلو چینی کے لیے کھڑی ہوئی ہے 5-5 گھنٹے لائن میں۔ دیکھیے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ رش زیادہ ہے، ورنہ ہر یوٹیلیٹی سٹور پہ رش نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ جی بہت مہنگا ہے، اور ایک طرف مشکل ہے کہ لائن، دیکھیے جہاں پہ بھی راشننگ ہوگی، جہاں پہ بھی سستے قیمت پہ سامان ملے گا، وہاں آبویسلی ساری دنیا پہنچے گی سامان لینے کے لیے۔ صحیح۔ اور یہ بات کوشش کی گئی ہے احساس پروگرام کے تھرو، لوگ کوئی بھوکے نہ مرے، لنگر خانے کھولے گئے ہیں، ہر طرح کی اسسٹنس دی گئی ہے عوام کو کہ کسی طرح سے بھی وہ بھوکے نہ سوئیں۔ اور یہ جو غربت کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ راحیلہ صاحبہ جو ابھی لمبی چوڑی ایک واز دی گئی ہیں، تو اس میں انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ جی غربت بڑھ رہی ہے، انہوں نے کبھی جا کے سودا خود خریدا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ کیا یقیناً وہ بھی مطلب خاتون خانہ داری کے امور دیکھتی ہوں گی، یقیناً یہ اس میں سوالات ہیں، لیکن یہ تو صرف ایک خاتون کی بات نہیں ہے جی، جنرل جو اس وقت آپ پبلک میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ یہاں اگر آپ کے مطلب گھر پہ جتنی بیلز ہوتی ہیں وہ پہلے سے زیادہ لوگ مطلب آپ کے گھر خیرات مانگنے آ رہے ہیں، مطلب اتنا نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا، امید ہے کہ اس میں اور بہتری آئے گی۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، کے بعد پرائم منسٹر کا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور سیاسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان صاحب عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں، بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مجھے بریک میں جوائن کیا ہے سید حسن مرتضیٰ صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں۔ بہت بہت شکریہ سید حسن مرتضیٰ صاحب۔ مرتضیٰ صاحب، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے عمران خان صاحب نے جو یوم تاسیس پر اپنے 2.5 سال کی تعریف کی اور انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیجیے گا۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا نجی ٹی وی کو، وہ تو اب کہتی ہیں کہ جی ہمیں 5 سال ابھی جو ہے ان کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ڈائیورژن آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ اور پیپلز پارٹی آج انوائٹڈ بھی نہیں تھے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیر صدارت ہوا، تو یہ ذرا مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی یہ ذرا سن لیجئے پلیز۔ جی سید حسن مرتضیٰ صاحب، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہم کسی کو سیاسی شہید بننے کا راستہ نہیں دیں گے، اور جو اگر انہوں نے پچھلے 3 سال کچھ نہیں کیا تھا 2 سال بھی نہیں کریں گے۔ چوہی منظور صاحب کے ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ یہ کس ڈیل کے تحت جو ہے 5 سال مکمل کرنے دیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا، تو وہ تو ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور وہ کہتے رہتے ہیں، اور ان کا مطمئن ہونا میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے۔ مطمئن تو جو ہے وہ قوم کو اور عوام کو ہونا چاہیے ان کی کارکردگی سے اور ان کی پرفارمنس سے۔ جہاں تک تعلق مریم بی بی صاحبہ کا ہے جی، انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب پی ڈی ایم توڑی گئی تھی اور جب پی ڈی ایم کو بڑا عجیب اور ڈرامائی انداز میں ختم کیا گیا تھا، تو اس وقت تمام جو تھے وہ سوال کرتے تھے، لوگ اینکرز بھی اور سارے دانشور حضرات ہمارے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا وجہ ہے جی۔ تو میرا خیال ہے یہ بیان کافی ہے مریم بی بی کا
کہ ہم انہیں 5 سال پورے کرنے دیں گے, ہم انہیں سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے, ہم ان کو ختم نہیں کریں گے, اور ان کی جو لائبلٹیز ہیں وہ ہم نہیں لے سکتے. تو وہ میرے خیال میں ان تمام سوالات کا جواب ہے. اور ہمارا بھی یہی موقف تھا کہ ہمارے جو پی ڈی ایم کے ساتھی ہیں ان کی لانگ مارچ پہ تیاری نہیں تھی, اور وہ اس سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے, اور انہوں نے یہی بنیاد بنا کر کے پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی, جو پہلے دن سے پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم نے استعفے نہیں دینے, اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے وہ پی ڈی ایم ختم کر دی. اور اگر آج ان کی زبان سے سچ نکل گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے, تو قوم اب خود فیصلہ کرے گی جی کہ ان کو کس کے رحم و کرم پر 2 سال 2.5 سال کے لیے چھوڑا جا رہا ہے, کہ وہ نالائق کی اور نااہل کی جو سزا ہے وہ قوم بھگتے, مہنگائی کی صورت میں, لا اینڈ آرڈر کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, کرونا کی صورت میں. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ قوم کے سامنے ہیں, فیصلہ قوم نے کرنا ہے. قوم بالکل, اب عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ کون کیا فیصلہ کر رہا ہے. راحیلہ خادم صاحبہ, ایک پی ڈی ایم کی طرف سے یونینیمس وائس جو تھی وہ یہ تھی کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اب آپ لوگوں کے دل سے عوام کا جو درد ہے وہ کم ہو گیا کہ اب 2 سال یا 2.5 سال جو بھی بچا ہے وہ ٹھیک ہے, اسی طرح عوام پستی رہے. عمران خان صاحب کے جو آپ لوگوں کے مطابق, مطلب میں نہیں کہہ رہا, آپ لوگوں کا یہ خیال تھا, تو اب یہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, یا اس میں کوئی, جس طرح پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی ڈیل ہے؟ نہیں, ایسے تو نہ کہے ضمیر صاحب, دل تو ساروں کا ہی ہے کہ اب اس حکومت کو چلتا کیا جائے. یہ ساروں کی دلی خواہش ہے. میری بہن یہاں بیٹھی ہے غزالہ, میں تو ان کو جانتی بھی نہیں, پتہ نہیں غزالہ کیفی ہے یا سیفی. غزالہ سیفی صاحبہ پلیز. جی غزالہ سیفی صاحبہ بڑی بلو دی بیلٹ جا کے انہوں نے بات کی. ظاہر ہے پہلی دفعہ ممبر شاید سلیکٹ نہیں ہے, انہیں یہی نہیں پتا کہ کیا آداب ہوتے ہیں. آپ سے میں نے جو سوال کیا اس کا جواب پھر مجھے بات تو کر لینے دینا ضمیر صاحب, میں نے تو ان کو روکا بھی نہیں, اس لیے آپ کا پروگرام تھا, میں نے تو آپ کو روکا بھی نہیں کہ وہ اتنی بلو دی بیلٹ جا کے گفتگو فرما رہی تھی کہ ہاؤس وائف ہونا شاید ایک بہت بڑی بات ہے. تیسری دفعہ میں اسمبلی کے اندر موجود ہوں, ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. ماشاءاللہ جی, اللہ آپ کو دوبارہ لے کے آئے اسمبلی میں. لیکن بہرحال افسوس ہوا, لیکن قصور ان کا نہیں ہے, ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے. ان سے میں سیاسی سوال ضرور کروں گی, انہیں وہ دکھے, انہیں وہ چبھیں, انہیں کوئی بھی وہ تکلیف دے, میں ان کو سیاسی سوال ان کے ساتھ ضرور کروں گی. میرے سوال کا جواب دے دیں جی پلیز. مسائل ضرور اٹھاؤں گی, یہ چاہے جتنا مرضی ان باتوں کو کہیں کروڑ میں ہوتے. میرے سوال کا جواب دے دیں. یہ بتا, میں بس آتی ہوں نا, بتائیں مجھے, یہ بتائیے کہ 2018 میں جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو ہمارا جی ڈی پی ریٹ کیا تھا؟ 5.75, اور آج جی ڈی پی ریٹ کیا ہے؟ -0.45. اور انہیں شرم نہیں آتی؟ فخریہ طور پر آگے ٹی وی پہ بتاتے ہیں, اور ان کے یہ چیلے چماٹے بھی آگے یہ باتیں بتاتے ہیں. جناب معذرت سے جی پلیز اس طرح نہ کہیں, چیلے چماٹ نہیں, مطلب سب آنریبل ممبرز ہیں, آپ نے کہتے ہیں, میرے خیال میں ہر ایک کا اپنا ایک رسپیکٹ کا. ضمیر صاحب آپ نے تب ان کو کیوں نہیں روکا جب وہ میرے اوپر اس طرح کے الزامات لگا رہی تھی, جب وہ اس طرح کی گفتگو فرما رہی تھی؟ اچھا چلیں, میں معذرت کر لیتا ہوں جی, میں آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. اب آپ پلیز میرے سوال کا جواب دے دیں جی پلیز. جی کریے سوال. میرا سوال یہی تھا کہ کیا مریم صاحبہ نے جو اب 5 سال پورے کرنے کی جو دے دیا, اندیا دیا ہے کہ جی ہم یہ لائبلٹی نہیں اٹھانا چاہتے, عوام کا کیا بنے گا؟ دیکھیں انہوں نے اپنی بات ضرور, دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے آپ سے اس انٹرویو کے اندر آپ نے ان کی ایک بات تو سنی لیکن دوسری نہیں سنی کہ یہ تمام فیصلے ہم پھر بھی پی ٹی ایم کی میٹنگ کے اندر جو ہے فائنل. لیکن کسی لیڈر اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ بڑی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جی ضمیر حیدر صاحب, میں نے آپ کو بتا رہی ہوں نا, دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر تمام جماعتیں موجود ہیں, اس کے وہ ہیڈ جو کر رہے ہیں مولانا فضل احمد سے کر رہے ہیں. مریم بی بی نے جو بات کی بالکل جینوئن بات کی کہ یہ آج بھی فخری آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا چل رہے ہیں, صحیح, اور یقیناً ان کو شہادت نہیں ملنی چاہیے. مطلب کسی قسم کا ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں کہیں کہ جناب ہم نے تو بہت کچھ کرنا تھا اور ہم کر نہیں سکتے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ لوگ اب شاید کوئی اور کسی اور ڈیل پہ ہیں, ان کی بوجھ اٹھائے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ آپ کسی اور ڈیل پہ ہیں. یہ نااہل ہے, جی جی نااہل ہے, اور یہ 2.5 سال تو کیا, آپ انہیں 10 سال اور دے دیں, آپ کو پاکستان جو ہے وہ نہیں. تو آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ مطلب کہ دل سے آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ہٹا دیا جائے, لیکن ایک ویسی مریم صاحبہ نے ویسی ایک بات کر دی. دیکھیں میں نے آپ سے کلیئر بات کی کہ وہ ہم انہیں شہید نہیں ہونے دیں گے, شہید نہیں ہونے دیں گے. چل بالکل, غزالہ سیفی صاحبہ ہم نہیں اٹھائیں گے, ان کے نااہلی کا بوجھ ہم کبھی نہیں اٹھائیں گے.
اچھا غزالہ جی، سید حسن مرزا صاحب، راحیلہ خادم صاحبہ کا خیال ہے کہ شاید یہ غلط کانٹیکس میں لی گئی ہے بات اور پی ڈی ایم میں ہی لے کے جائیں گے پوری بات. مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب جی جی حسن مرزا صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے جی. یہ آپ نے سن لی راحیلہ خادم صاحبہ کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. مریم صاحبہ کا یہ بات انہوں نے ضرور کی، لیکن انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ پی ڈی ایم سے ہوگا. آپ تو پی ڈی ایم میں ہے نہیں. ہمارے ذرائع کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی عید کے بعد ایک بھرپور طریقے سے پی ڈی ایم کو دوبارہ انرجائز کر کے چلایا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بغیر ان کو دکھا دیا جائے کہ ہم ان کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ آج انہوں نے کہہ دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. دیکھیں جی، ہم یہ قطعاً نہیں کہتے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. وہ ایک پولیٹیکل فورس ہیں، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، اور وہ چلا بھی سکتے ہیں. ہم قطعاً اس سے اختلاف نہیں کرتے. ہماری تو صرف یہ ان سے گزارش ہے کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس میرے خیال میں آج تھا یا شاید گزشتہ روز تھا، تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ اس میں فارمولا جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ کس طریقے سے 5 سال جو ہیں خان صاحب کے وہ پورے کروائے جائیں، اور پھر اس کے بعد کا جو لائے عمل ہوگا وہ بھی اس میں اعلان کیا جائے گا. لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو آج آپ کے ذریعے اور خبروں کے ذریعے یہ پتہ چل رہا ہے کہ میاں صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ اس عید کے بعد بھرپور انداز میں تحریک چلائیں. تو ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تحریک چلائیں گی اور چلا بھی سکتے ہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ استعفے اب کس دن آئیں گے ان کی طرف سے، اور وہ کس دن اس حکومت کو جو ہے وہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے جو بقایا 2 سال ہیں بالکل راہ ہموار کی جائے گی. بالکل توقع کر رہے ہیں. جی سید حسن مرزا صاحب، جو یہ بھی سن لیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے یہ بھی سن لیں، پھر اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کمنٹ اپنا کریے گا، پھر میں صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا. جی سید حسن مرزا صاحب، پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. جو پی ڈی ایم تھی، جو کہ مجھے یاد پڑتا ہے سپٹمبر پچھلے سال بنی تھی، اس میں تو پیپلز پارٹی اور اے این پی تھی تو وہ پوری قوت تھی. آج آپ کے بغیر بھی پوری قوت ہے؟ دیکھیں جی، اس سے مولانا صاحب کے اس بیان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر اب بھی اندرونی اختلافات موجود ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. کیونکہ وہ آپ کے سامنے مریم بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ہم تحریک جو ہے وہ اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے، اس کے 5 سال ہم پورے کریں گے، ہم انہیں سیاسی شہید نہیں ہونے دیں گے. اور مولانا صاحب کو جو جلدی ہے وہ بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے یہ اسمبلیاں ختم ہوں اور نئے الیکشنز ہوں اور وہ دوبارہ سے اسمبلی میں اور اس سسٹم کا حصہ بن سکے. انہیں ایک جلدی بھی ہے. اب ان کے اپنے اپنے جو بیانات میں تضاد ہے وہ میرے خیال میں پی ڈی ایم ہی نکال سکتی ہے. جی وہ اب باہر کی جماعتیں تو اس بارے میں اگر کوئی رائے دے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن وہاں پہ جو اختلافات موجود ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ مریم بی بی کے بیان سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے. چلیں راحیلہ خادم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. راحیلہ صاحبہ، آپ کا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم بچی ہوئی ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ وہ بہت پوری طاقت ہے، وہ اس میں اختلافات ہیں پی ایم ایل این اور جے یو آئی فے میں؟ دیکھیں ضمیر صاحب، یہاں میں حسن صاحب کی بات کو ایک تو اتفاق نہیں کرتی کہ اختلافات ہیں پی ڈی ایم کے اندر. یہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ پھر ہمارے ساتھ ہی آ کے بیٹھیں گے. ان کے پاس آپشن بھی اور کوئی نہیں ہوگا. بات ایسے ہے کہ جب آپ کی مختلف جماعتوں کے نظریوں کے ساتھ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو ہر کوئی اپنے نظریے کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق بات کرتا ہے، تو اس میں اختلافات نہیں ہوتے. نظریات کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، ذاتی اختلاف تو اس کے اندر کسی جماعت کا نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو آپ شو کاز کر دیتے ہیں، ایکسپلینیشن بھیج دیتے ہیں، ان کا بھی تو ذاتی ایک پارٹی کا. دیکھیں وہ کیس ہمارا جینون ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ بھی کی جا سکتی ہے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنا اختلاف کیا اور پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے سامنے اس کو ہم نے رکھا.
اس کے اوپر یہ اپنا کوئی پراپر جواب بھی تو نہیں دے سکے، تمام جماعتوں کو مطمئن بھی تو نہیں کر سکے. لیکن اب میں یہی کہوں گی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھی جو ہے ورکنگ ریلیشن شپ ہماری رہی ہے. تو میں نہیں چاہتی ہم لوگ آپس میں کوئی ایسا بیان دے کے آنے والے دنوں میں کوئی اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں. انشاءاللہ تعالی سب حالات بہتر ہو جائیں گے، اور پیپلز پارٹی کو ہم بھی یقینی طور پہ وہ ہمارے ساتھ ہی آ کر بیٹھے گی، کیونکہ وہ بھی یہی سمجھتی ہے اور اس سے بھی اچھی طرح سے علم ہے کہ اس حکومت کو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا دوبارہ باقاعدہ حصہ ہوں گے؟ جی بالکل، یہ پی ڈی ایم کا ہی حسن مرزا صاحب اگر اس اچھا غزالہ سیفی صاحبہ یہ جو ود ان پی ڈی ایم جو جس کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے بھی خدشات سامنے آ گئے. مریم صاحبہ نے کہہ دیا کہ آپ لوگ 5 سال پورے کریں اور آپ کو سیاسی شہید نہیں بننے دیا جائے گا. تو 5 سال کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے؟ مریم صاحبہ کا جو خیال ہے وہ درست ثابت ہوگا؟ جی، راحیلہ صاحبہ کی تو مصداق وہ نکلی کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، مگر آئینہ دکھانا پڑے گا ان لوگوں کو، کیونکہ آئینہ دکھائے بغیر یہ میرے خیال میں کسی ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، ڈیلیوژن کا شکار ہیں، گرینڈیئر میں رہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے رولنگ پارٹی کے رہے تھے اور ہم جی بڑے کوئی تیسمار خان تھے. آپ لوگوں نے تربیت آپ سے 15 سال میں بڑی ہوں گی میرے خیال میں عمر میں، آپ مجھے تربیت سکھا رہی ہیں. ہم آپ جیسے لوگوں کی تربیت کرتے آئے ہیں، تو مجھے نہ سکھائیں آپ کی تربیت کیا ہوتی ہے. بیٹی آپ سیاسی سوالوں کا سیاسی جواب کیوں نہیں دیتی؟ آپ عمران خان کی بیوی تربیت کو کیوں بار بار ٹی وی پہ بھی بتا کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ سیاسی سوالوں کا سیاسی جواب کیوں نہیں دیتی؟ چلیں بالکل غزالہ سیفی صاحبہ میرے سوال کا جواب دے دیں جی. آپ کے مسائل کیا ہے؟ آپ یہ ڈسکس مت کریں ٹی وی کے اوپر. غزالہ سیفی صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ پر مجھے پلیز جواب دے دیں. جو ہماری تربیت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے بی بی، اسی لیے قوم جو ترقی کر گئی. یقیناً کسی کی تربیت پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. جی بالکل صحیح آپ کے ساتھ یہ ملیں گے پیپلز پارٹی والے، بیکاز آپ کی اور ان کی کیمسٹری بالکل فرق ہے. کبھی بھی آپ لوگ جڑ کے کام نہیں کر سکتے. یہ تو پہلے سے آیا تھا، ہمیں سب سے پہلے سے پتا تھا، بٹ اب جو ریزلٹس آئے ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں اور انڈیکیٹرز ہیں. مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سے پی ٹی آئی کو کچھ حوصلہ ملا ہوگا جی کہ 5 سال اب تو ہیں آپ کے پاس، مطلب تنگ نہیں ہوں گے. دیکھیے ان کے کہنے نہ کہنے سے کوئی ہم نے ارن نہیں کرنے، انہوں نے خود لوز کیا ہے، آن گراؤنڈ لوز کیا ہے. مریم نواز نے ہر طرح کی کوشش کی ہے سب گٹھ جوڑ کرنے کی، 11 اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہ ناکام ہونے کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے؟ ضمیر صاحب ایسا لوز بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ، راحیلہ سید، حسن مرزا صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.